मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे याद रखा, याद किया और अपने लिए मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे साथ खुदा का कलाम शेयर करें। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने आपके दिलों में ये बात डाली कि आप मुझे भी अपने साथ अपनी इस टीम में जो है शामिल करें। मैं चाहती हूँ कि हम अपने आप को कुछ देर के लिए खुदा के सामने लेके आएँ और खुदावंद से मांगें कि खुदावंद हमारे साथ क्या कलाम करना चाहता है। कुदूस कुदूस प्यारे यीशु से हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बड़े रहम, तेरे बड़े फजल के लिए। खुदावंद यहाँ मौजूद एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक माँ को खुदावंद तेरे हाथों में देती हूँ और चाहती हूँ खुदावंद कि तू हम सब के साथ अपना कलाम शेयर कर, अपने कलाम को समझने की हिकमत और दनाई देना और उस पर अमल करने के लिए खुदावंद तो हमें हिम्मत और ताकत देना। इस जगह को तेरे नाम से मसर मखसूस करती हूँ और मांगती हूँ तेरे नाम से, आमीन। आज का पैगाम है कि हम अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। ये आपके लिए पढ़ूंगी आपके सामने पहला करंथियों 6 बाब और उसकी 19 आयत है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। इसका मतलब है कि कहीं हमें इस बात का नहीं पता कि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हमारे बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है या नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि बाल जो हैं वो औरत की जीनत हैं। बाल जो हैं औरत के बदन ढकने के लिए हैं। बाइबल में ये भी लिखा है कि तुम्हारे सर के बाल जो हैं वो गिने हुए हैं। यानी कि अगर आप बदन में सर का हिस्सा हैं तो आपको सारे बदन को लेके चलना है कि जिधर मुंह, मतलब कि हमारा मुंह होता है, जिधर हमारा सर होता है, हम बाकी बदन जो है उसके साथ चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आंखें आती हैं। तो क्या आपकी आंखें जो हैं वो खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रही हैं? हवा ने सबसे पहले लिखा है कि उसने उस फल को देखा और देखा कि ये देखने के लिए खुशनुमा है और गुनाह जो है आंखों के ज़रिए हवा के अंदर चला गया। अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो आप अपनी आंखों के ज़रिए जो है वो खुदा का जलाल ज़ाहिर कर सकते हैं। ज़ुबान के बारे में लिखा है कि ज़ुबान एक ऐसा हमारे बदन का हिस्सा है कि जो कि जंगल के घर तबाह कर देता है। मिसाल की किताब में लिखा है कि नरम जवाब हड्डी को भी तोड़ देता है। और अगर हम जवाब में कहें कि इन्हें सानू इट मारी है, इन्हें सानू पत्थर मारे तो असीं इन्हू इट मारनी है, इसने हमें छोटी बात की, हम इसके बारे में बड़ी बात कहेंगे। जब आप इस तरह सारी बहनें मिल के बैठती हैं तो अपनी ज़ुबान को देखें कि हमारी ज़ुबान जो है वो हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ज़ुबान के ज़रिए किसी को दुख दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी ज़ुबान को बेकाबू छोड़ा हुआ है। दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद तू मेरे होंठों का ज़िम्मा ले, तू मेरे बोलने को देख, मेरे जांच। तो क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी ज़ुबान का ज़िम्मा ले, हमारे होंठों का ज़िम्मा ले? क्या हम अपनी ज़ुबान को, अपने मुंह को हम ऐसा कंट्रोल करते हैं? क्या हम खुदा को देते हैं कि हमारी ज़ुबान जो है ये भी खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रही है? हम सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम जो सुन रहे हैं वो हमें खुदा से दूर लेके जा रहे हैं। उस आवाज़ को पहचानें, क्योंकि जब यीशु बुलाता है, खुदा बुलाता है, तो उसकी आवाज़ बड़ी हमारे कानों के ज़रिए जाती है और हम उसको बड़े हलीमी से सुने, उसको पहचानें। बाइबल में यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और वो मुझे पहचानती हैं और वो मेरे पीछे आती हैं। अगर हमारे कान बहरे हैं क्योंकि वो सुनते नहीं हैं तो हम बोलना नहीं सीखते। और अगर आपके कान ठीक हैं तो आपकी ज़ुबान जो है वो खुद ठीक हो जाती है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। इसलिए अपने कानों को देखेंगे वो किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमारे कान जो हैं वो क्या सुनते हैं। आपका पेट है तो उसमें सारा खाना जो है वो हम जब खाते हैं तो अंदर जाता है, वो हज़म होता है, वो जो ताकत मिलती है वो नया ब्लड बनाती है, हमें एनर्जी देती है और हम चलते फिरते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। सम टाइम हम वो चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं जो कि खुदा ने कहा होता है कि ये नहीं खाना। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं। जो हम खाते हैं वो हमें ताकत देती है या हमें बेहाल करती है। हमें देखना है
یسوع مسیح نے کہا کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ تو ہماری ویسٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو اندر سے باہر آتا ہے، یعنی کہ جو دل سے ہماری نکلتی ہیں جو چیزیں، وہ جو ہیں چیزیں وہ زیادہ ڈینجرس ہیں۔ دل جو ہے وہ ہیلے باز ہے، جو ہم نہیں کرنا چاہتے وہ بھی ہم کر دیتے ہیں۔ جس نیکی کی میں خواہش کرتا ہوں وہ تو میں کر نہیں پاتا، اور جس بدی کی میں نہیں کرتا کوشش وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ دل کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن دل کہتا ہے چل یار کر ہی دے، ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن دل جو ہے وہ ہیلے باز ہیں۔ آپ کے پیر ہیں تو دیکھنا ہے کہ آپ کیسی چال چل رہے ہیں، کہ کہاں چل رہے ہیں۔ آپ کے پیروں میں صلح کے جوتے ہیں، آپ کے پاس سچائی کا آپ کے پاس لباس ہے، بختر بند ہے آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ کے پاس صلح کے جوتے ہیں۔ عورت کے کتنے روپ ہیں، وہ پہلے پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے، جب بڑی ہو جاتی ہے تو وہ سمجھدار لڑکی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں آ جاتی ہے، پھر وہ بہو بن جاتی ہے، پھر وہ بیوی بن جاتی ہے، پھر وہ ماں بن جاتی ہے۔ تو کتنے روپ ہیں اس کے۔ اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو نام کیا آتا ہے کہ یہ فلانے کی بیٹی ہے، یہ فلانے کی بہو ہے، یہ فلانے کی بیوی ہے، یہ فلاں کی ماں ہے۔ تو کیا ہم اپنی زندگی میں اس طرح کا رول ادا کر رہی ہیں کہ خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے؟ ہمارے ناخن اس وقت تک ہمارے ہیں جب وہ ہمارے بدن کے ساتھ ہیں۔ ہمارے بال جب کٹ جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے۔ تو کیا ہم خدا کا بدن کا ایک حصہ ہیں؟ تو ہمیں اس بات کو نہیں دیکھنا کہ ہم آنکھیں ہیں یا سر ہیں یا پیر ہیں یا انگلی ہیں یا چھوٹا سا ایک ناخن ہے، کیونکہ ہر بدن کی ایک ایک چھوٹے سے ناخن پر بھی اگر ہمیں چوٹ لگ جائے تو ہمارا پورا بدن جو ہوتا ہے چلانا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں ہمیں چوٹ لگی ہے، فلاں جگہ پہ پرابلم ہے۔ اگر پیر میں ہے، حالانکہ پیر تو بالکل نیچے ہے، اگر پیر کہے کیونکہ میں سر نہیں ہوں تو میں نے اپنا کام نہیں کرنا، ہاتھ اگر کہے کہ میں کیونکہ ہاتھ نہیں ہوں میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، میں سر نہیں ہوں یا دل نہیں ہوں تو میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو اٹس مین کہ بدن کے اندر ہی جو ہے اختلاف ہو جائے گا تو وہ بدن جو ہے وہ بدن نہیں رہتا، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا زندہ تو وہ ہوتا ہے لیکن اس کے پیر جو ہوتے ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اس کا باقی بدن جو ہوتا ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ اٹس مین کہ اس کو فالج ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو تندرست رہنا ہے، مسیح میں تندرست رہنا ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بدن جو ہے وہ تندرست ہو۔ آپ کو کھائیں خدا کے کلام سے، سوچیں خدا کے کلام سے۔ اگر ہمارے اندر کوئی چیز ہے، جب ہمارے پاس برکت ہے تو ہم دوسرے کو برکت دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی میرے سامنے مجھے یاد آئی ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے، اس کا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ چینی بڑی کھاتا ہے، اس کی ماں اس کے لیے بڑی فکر مند ہوتی۔ اس وقت بسوں کا یا ٹریفک کا اتنا اچھا انتظام نہیں تھا، وہ 2-3 میل جو تھی وہ پیدل اس بچے کو لے کے ایک حکیم صاحب کے پاس گئی کہ حکیم صاحب اس کو نا بچے کو کچھ سمجھائیں، اس کو کوئی دوائی دیں کہ یہ نہ چینی کھانا چھوڑ دیں۔ حکیم اس کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا بی بی ایسا ہے کہ 3 دن بعد آنا۔ وہ کہتی ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد پھر بیچاری جو ہوتی ہے بڑی گرمی میں 2-3 میل جو ہے وہ چل کے اس کے پاس جاتی ہے، تو حکیم اس بچے کو بلاتا ہے، کہتا ہے بیٹا ادھر آ ذرا، اور اس کو پاس بٹھاتا ہے، اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اس کو تھوڑا سا پیار کرتا ہے، کہتا ہے بیٹا چینی کھانا چھوڑ دے، تیری ماں جو ہے نا وہ فکر مند ہے تو چینی کھانا چھوڑ دے۔ عورت اس کی طرف ایسے دیکھتی رہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے، تو کہتی ہے ہاں تو اس کو دوائی شوائی بھی کوئی دے حکیم صاحب؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہہ تو دیا بی بی کہ اب جو چینی نہیں کھاؤ اب نہیں کھاؤ گے، نہیں کھاؤ گے نا بچے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو وہ کہتی یہ بات تو آپ اس دن بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے 3 دن بعد مجھے کیوں بلایا؟ تو عورت کو کافی غصہ آتا ہے، وہ بڑی ہائپر سی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ 3 دن پہلے نا بی بی میں خود بڑی چینی کھاتا تھا، 3 دن بعد میں نے 3 دن میں چینی چھوڑی ہے، پھر میں اس کو کہہ سکا ہوں کہ چینی نہیں کھانی۔ آپ بھی اپنے آپ کو جانچیں، خدا کو جانچنے کا موقع دیں کہ خداوند کیا میرے اندر کوئی ایسی بری روش تو نہیں ہے، میرے اندر کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں خدا کے نام کو جلال نہیں دے رہی۔ اگر آپ کے پاس اچھی زبان ہے تو کیا آپ خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں؟ سم ٹائم ہم گھر پہ ہی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس نے مجھے یہ بات کہی ہے، اب میں اس کے جواب میں دیکھنا یہ بات کہوں گی۔ خدا کے ساتھ دعا کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے لیے، غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے لائف پارٹنر کے لیے، اپنی آنے والی زندگی کے لیے دعا کریں کہ خداوند میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو تیری مرضی سے ہو۔ کیونکہ یہ ہمارے ابھی بہت زیادہ نئے جو بچے آ رہے ہیں، نئے بیٹے اور بیٹیاں آ رہے ہیں، ان کے لیے زیادہ جو ہے مشکل ہے، پہلے بھی مشکل تھی لیکن اب بھی ہے، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ خدا کے بدن کو جلال دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، کیونکہ ہم اپنے نہیں، ہمارے بدن جو ہیں یہ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ خدا کی ایک خادمہ نے سمرنا کی بات مجھے
بڑی اچھی لگی، اس نے اپنے میسیج میں ایک بات کہی کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کے جیسا نہیں بننا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ ہمیں رہنا دنیا میں ہی ہے، ہمیں دنیا کے اندر ہی رہ کے دنیا پر غالب آنا ہے۔ یسوع مسیح دنیا میں ہی رہ کے اس نے اسی دنیا پر غالب آیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ خداوند میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور اس نے خدا کی مرضی صلیب پر جا کے پوری کی۔ اور اگر ہمیں بھی یہ آتا ہے، ہمیں بھی کہیں کوئی دکھ ملتا بھی ہے، تو ہم یہ کہیں کہ خداوند ہمیں اپنے بدن سے تیرے نام کو جلال دینا ہے۔ وہ دکھ ہم ہنس کے بھی سہ لیں گے، یا ہم دعا کر کے بھی، ٹھیک ہے خداوند تیرا فضل جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو ہم اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کر رہے ہیں، تب خداوند کا وہ اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے گا، اور ہمارے چہرے پر ایسے بگ اسمائل، آنکھوں میں اطمینان، اور ہماری زندگی میں ایک ایسی شادمانی ہوگی جو کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہیں گے کہ ہاں اس کی آنکھوں میں دیکھو، یہ جو ہے وہ چیز نہیں ہے جو کہ عام لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھو کتنی خوبصورت ہے، اس کا منہ کتنا خوبصورت ہے، اس کے ہونٹ کتنے خوبصورت ہیں، کیونکہ اس کے ہونٹوں سے وہ بات نکلتی ہے جو کہ کسی کے لیے تسلی کا باعث بنتی ہے، جو کسی کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے دیکھو اطمینان ہے، کیونکہ وہ جو اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے۔ پوری بائبل میں دیکھیں گے تو آپ سارے خط پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ وہ خداوند کا وہ اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے وہ تمہارے لیے ہے، وہ تمہیں دیتا ہوں۔ تو کیا وہ اطمینان آپ کی زندگی میں ہے؟ آپ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کر رہے ہیں، تم خدا کا مقدس ہو۔ میں لڑکی ہوں، میں عورت ہوں، اس بات پر مجھے فخر ہے کہ میں عورت ہوں اور میں نے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کیا ہے، اور میرے بیٹے اور میرا شوہر جب پھاٹک پر بیٹھے گا تو وہ اس بی بی کی یا اس عورت کی تعریف کرے گا۔ کب؟ جب آپ اپنے بدن میں خدا کا جلال، خدا کی روح کو بسنے دیں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے وہ آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔